अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए फितना एक आजमाइश नावल की 8वीं किस्त लेकर आए हैं। इस नावल की मुसन्निफ़ा समीना फयाज हैं। आइए नावल को सुनते हैं। 3, 2, 1। नफीसा के लिए ज़िंदगी में सुकून से बढ़कर कोई दौलत न थी। उनका बच्चा और शौहर ही उनकी कुल कायनात थी। जब जाहिद भाई ने अपनी निगाहें बदल लीं तो मजबूरन उन्हें भी भाई भावज के घर से दूर ही रहना था। अरूबा के अल्फाज आज भी नफीसा को तड़पा देते। दिल पर लगे जख्म वक्त के साथ साथ मुंदमिल हो गए थे। अपनी खुददारी पर लगी इस कारी ज़ब्त को वो भूल तो गई थी, मगर कभी माफ नहीं कर सकती थी। आज खानदान की एक तकरीब, वो भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी। उनका दिल चाहा कि ना जाएं, मगर इतने अरसे बाद उन्हें अपने मैके से भले दूर के ही रिश्तेदार थे बुलावा आया था। उनके दिल में तमन्ना जाग उठी, शायद वहाँ जाहिद भाई भी आए तो मुझसे बात करेंगे, जरूर पूछेंगे कि तुम इतने सालों से मेरे घर क्यों नहीं आई। जरूर शिकवा शिकायत करेंगे। मैं भी नाराज हो जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि हम आपसे मिलने आए थे, मगर आप हमसे मिले बगैर ही इस्लामाबाद चले गए। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे तो मैं मान जाऊंगी और फिर भाई को बताऊंगी कि उनकी बेटी ने हमें क्या कहा था। भाई जरूर अरूबा को डांटेंगे। भला उस बालिश भर की लड़की की इतनी जुर्रत कि खुलेआम हमें भीख मंगा कह रही थी। हम गरीब जरूर हैं, पर हमने कब उनसे कुछ मांगा है? हमने तो अपने हक का हिस्सा भी आप लोगों को दिया हुआ है। मैं भाई को जरूर एहसान दिलाऊंगी, लेकिन अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत होती तो वो दिल में तो शर्मिंदा होकर मेरे घर जरूर आते कि तुम मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं जल्दी में था इसलिए मिल ना सका। लेकिन वो तो नहीं आए। क्या उनको भाभी ने कुछ कह दिया है? अगर ऐसा है भी तो क्या वो मुझसे इतना मुतनफ़र हो गए हैं कि पूछ भी ना सके कि तुमने मेरी बीवी को ऐसा क्यों कहा, या उन्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही? दिलो दिमाग किसी फैसले पर पहुंचने को तैयार ही नहीं था और पूरा दिन सोचने के बाद उन्होंने फैसला कर ही लिया। मुझे अपनी एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। भाई मुझे देखेंगे तो सारी नफरतों की सर्द दीवार खुद ही पिघल जाएगी। वो मुझसे फिर से मिलने लगेंगे। वो सोचते सोचते तैयार हो रही थी। असगर अली ने यूं नफीसा को अपनी सोचों में गुम देखा तो उनसे पूछ लिया, कोई परेशानी है? तुम परेशान सी लग रही हो। परेशानी तो कोई नहीं, बस सोच रही थी इतने सालों बाद जाहिद भाई से मिलूंगी, अगर वो शादी में आए। वैसे तो हमारे इस कज़न से जाहिद भाई की बहुत दोस्ती थी, लेकिन शायद अपनी मसरूफियत की वजह से हो सकता है वो ना भी आए। बस मैं ये सोच रही थी कि जाहिद भाई मुझसे मिलेंगे या नहीं। असगर अली नफीसा का चेहरा देखकर सोचने लगे, तुम्हें अब भी यही उम्मीद है? नफीसा बेगम, उनकी आंखों पर दौलत का पर्दा पड़ गया है। अब उन्हें माजाए भी नजर नहीं आएंगे। अब वो सिर्फ उन लोगों से मिलना पसंद करेंगे जो उनके स्टैंडर्ड के हों, और वो उस शादी में जरूर आएंगे क्योंकि वो इन दोनों का स्टैंडर्ड भी एक सा है। मगर शायद तुमसे ना मिले। असगर अली बस सोच कर रह गए। वो नफीसा की उम्मीद तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मुख्तसर सा जवाब, ये तो वहाँ जाकर ही मालूम होगा कि वो आए हैं या नहीं। तुम तैयार हो जाओ, मैं अनस से भी कह देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। आप नहीं जाएंगे? नफीसा ने तज़बज़ब के आलम में पूछा। नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो बहाना करते उठ खड़े हुए। वो जानते थे कि नफीसा को अगर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा तो वो उनके सामने ज्यादा तकलीफ महसूस कर, जबकि अगर असगर अली ना जाएंगे तो नफीसा का भरम रह जाएगा। उधर नफीसा सोच रही थी, अच्छा ही असगर अली नहीं जा रहे, अगर वहाँ वो लोग ढंग से ना मिले तो मुझे असगर अली के सामने ज्यादा शर्मिंदगी होगी। इसीलिए ना उन्होंने इसरार किया और ना ही असगर अली गए। वो शादी की तकरीब में एक 5 स्टार होटल पहुंच गईं। मेहमान धीरे धीरे आ रहे थे। दूर परे के रिश्तेदार नफीसा से मिलते, खैर खैरियत लेते और आगे बढ़ जाते। ये माँ बेटा एक टेबल पर बैठे जाहिद मामू का इंतजार कर रहे थे। जब हॉल मेहमानों से भर गया तो नफीसा मायूस होने लगी कि शायद यहाँ भाई ना आएंगे। अपने मेजबानों को शादी का तोहफा देकर वो अपनी जगह आकर बैठ गई थी, लेकिन अचानक ही हॉल के बाहरी दरवाजे पर रश लगने लगा। मूवी कैमरों का रुख वहीं हो गया था। फोटोग्राफर अपनी तस्वीर के कमालात दिखा रहा था। जाहिद भाई आ गए थे, साथ में शाहीन भाभी भी थी। नफीसा की आंखों में चमक आ गई थी। उनका भाई, वो उन्हें इतने सालों बाद मिलेंगी, लेकिन वो लोगों के झमगटे में थे, नफीसा को देख ही नहीं रहे थे। मूवी बनाने के लिए अब थोड़ा रश कम किया गया था। नफीसा जोश से भाई से मिलने आगे बढ़ी थी और उन्हें सलाम किया था। जाहिद भाई ने गर्दन हिलाकर सलाम का जवाब भी दिया था और फिर कैसी हो नफीसा कहकर मुखातिब किया। नफीसा की आंखें नमी के भर जाने और होटल और कैमरों की रोशनी से झिलमिला उठी थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जी भाई, ठीक हूँ। उनकी सारी नाराजगी पल भर में दूर हो गई थी। अच्छी बात है, ये कहकर वो पलट गए और अब अपने दूसरे उनके स्टैंडर्ड के दोस्तों से मिल रहे थे जो उनसे मिलने के लिए मुंतशिर खड़े थे। नफीसा को सदमा सा हुआ। उनकी नज़र शाहीन पर पड़ी जो बड़े ही तंजिया हंसी हंस रही थी। नफीसा से अपने आंसू जब्त करना मुश्किल हो गया। बेटे के साथ शादी हॉल से बाहर निकल आईं और अब दोनों घर के लिए रवाना हो चुके थे। दोनों की भूख मर गई थी। घर जाकर दोनों माँ बेटा खामोश रहे। असगर अली मुंतजिर बैठे थे।
انہیں اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، جبکہ ہمیشہ کی طرح وہ نفیسہ کی لال ہوتی ناک کو دیکھ کر ان کے دل میں چھپے درد کو محسوس کر رہے تھے، مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایک رات جب انزلہ اپنے کمرے میں اگلے دن یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی، انزلہ بیٹیا سو تو نہیں رہی؟ نانو نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نانو، میں اپنے کپڑے نکال رہی تھی، دیکھ رہی تھی کل کیا پہنوں۔ آپ کو تو پتا ہے نا کل میرا یونیورسٹی کا پہلا دن ہے۔ ہاں خیر سے میری گڑیا بھی یونیورسٹی جانے لگی۔ اب کل ہی کی بات لگتی ہے جب تم اپنی اماں کی انگلی پکڑے اسکول جاتی اور وہ بس مسکرا کر رہ گئیں۔ نانو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، جلدی سے رات گزرے اور میں صبح یونیورسٹی جاؤں۔ سنا ہے وہاں کی اپنی ہی لائف ہے۔ وہ تو تمہاری آنکھوں کی چمک ہی بتا رہی ہے، نانو نے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی کام تھا نانو؟ مطلوبہ کپڑے نکال کر باقی کپڑوں کے ہینگرز کو ایک بار پھر سلیقے سے الماری میں لٹکانے لگی۔ نہیں کام تو کوئی نہیں تھا، بس تم سے بات کرنی تھی۔ جی نانو آپ کہیں، میں سن رہی ہوں۔ اپنا کام نمٹاتے وہ غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ بیٹیا مجھے تم سے مہتاب کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کیا ہوا مہتاب کو؟ اس کے ہاتھ اچانک ہی رک گئے، وہ سارے کام چھوڑ کر نانو کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، اچھا لڑکا ہے، کل اس کا فون آیا تھا، ہم سے اجازت لے رہا تھا کہ تم کو یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی دعوت دینا چاہتا ہے، تو تم کو لنچ پر لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے منع تو کر دیا ہے، لیکن تم کو بھی سمجھا دوں۔ دیکھو بیٹیا لوگوں کی زبانیں حلق سے باہر لٹکی ہوتی ہیں، کسی کی ذرا سی غلطی کو رائی کا پہاڑ بنا کر بیان کرتے ہیں، پھر تم ٹھہری ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی باپ یا بھائی موجود نہیں ہے جو اسے لوگوں کی باتوں سے بچائے۔ وہ سرد آہ بھر کر کہہ رہی تھی، باپ اور بھائی بھی بہت بڑی ڈھال ہوتے ہیں، پھر دوسری اور سب سے بڑی بات، تمہارا بھی اس سے کوئی شرعی رشتہ تو ہے نہیں کہ ہم تم کو جانے کی اجازت دے دیں۔ منگنی کی ہمارے مذہب میں کوئی اہمیت نہیں، خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ نانو آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ وہ دھیمی مگر رنج سے بھری آواز میں پوچھ رہی ہے۔ بیٹیا بہت بھروسہ ہے، جب ہی تو یونیورسٹی جانے کی اجازت دی ہے۔ تم ہو تو ایک لڑکی، کسی بھی مرد سے جسمانی طور پر کمزور، ہمیں معلوم ہے تم کچھ غلط کام نہیں کرو گی، مگر بیٹیا یہ دنیا ہے اور ابھی تم کم عمر ہو، لوگوں کی باتوں کو اس طرح نہیں سمجھ سکتی جیسے ہماری یہ تجربہ کار آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ ہمارے ان سفید بالوں نے بہت سے سرد و گرم موسم دیکھے ہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں یونی سے سیدھی گھر ہی آیا کروں گی، اور اگر مہتاب نے مجھے ملنے کے لیے کہا تو میں اسے خود منع کر دوں گی۔ بس بیٹیا یہی امید تھی تم سے، خوش رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اس رات مہتاب نے نانو کے انکار کے باوجود انزلہ کو ایک بار پھر فون کر کے فورس کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کہیں لنچ کر، مگر اس نے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ میں باہر کہیں بھی نہیں مل سکتی، نانو نے منع کیا ہے، میں ان سے وعدہ کر چکی ہوں، پلیز مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ جسے سن کر وہ روٹھ گیا تھا اور غصے میں فون پٹک دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہول رہی تھی، اپنی اقدار، اپنے مذہب کو بالائے طاق رکھ کر نانو کی محبت اور ان کے بھروسے کو ٹھیس پہنچا کر کیسے وہ اس اجنبی سے ملتی جو کہنے کو اس کا منگیتر تھا، لیکن اسلام میں بھی تو منگیتر کی کوئی حیثیت نہیں۔ مہتاب چاہے کتنا ہی غصہ کرے، وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک بار کہیں پڑھا تھا کہ محبت تو پاکیزگی ہوتی ہے جو دلوں میں ہوتی ہے، جذبوں میں ہوتی ہے، نگاہوں میں ہوتی ہے، عزت رکھنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتی ہے۔ اگر مہتاب کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو اسے میری عزت کا خیال بھی رکھنا ہوگا، اسے مجھے یوں ریسٹورینٹس میں بلا کر دنیا کی نظر میں گرانا نہیں چاہیے۔ جس چیز پر میرا ضمیر مطمئن نہیں میں وہ کبھی نہیں کروں گی، اور یہ مہتاب کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ سارا کو فون ملا چکی تھی۔ تم کل کتنے بجے آؤ گی؟ میں کیسے آؤں گی؟ تم ہی مجھے پک کر لینا، ہماری گاڑی پھر خراب پڑی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں صبح لینے آؤں گی، وقت پر تیار رہنا۔ انزلہ تمہاری سب تیاری ہو گئی؟ ہاں سب تیاری ہو گئی ہے، یونی والوں میں آ رہی ہوں۔ انزلہ عباد آ رہی ہے، the most beautiful and brilliant girl in city۔ ہاں حسینہ، پتہ نہیں اور کتنی حسینائیں ہوں گی وہاں، اور کتنے ہی ہینڈسم مرتے پھرتے ہوں گے ان پر۔ ویسے میں نے اپنی کزن سے بہت سے قصے سنے ہیں وہاں کے، سائمہ باجی ہے نا، وہی بتاتی ہیں کیا لو برڈز ہوتے ہیں وہاں۔ کوئی کپل لان میں بینچز پر بیٹھا ہے تو کوئی کوریڈور میں کھڑا رومانس کر رہا ہے۔ کینٹین اور لائبریری کا تو حال ہی مت پوچھو، تم بھی نا بس پاگل ہو۔ ہمیں وہاں پڑھنے جانا ہے کہ ان لو برڈز کے تماشے دیکھنے؟ انزلہ بیزار ہو رہی، ایسے ہی وہ مہتاب کی وجہ سے پریشان تھی۔ ہائے کیا پتا مجھے بھی کوئی ہینڈسم مل جائے۔ سارا فضول بکواس نہ کرو، انزلہ نے اسے ڈپٹا۔ اگلے دن وہ سارا کو لینے اس کے گھر گئی تو اس کی کزن سائمہ بھی آئی ہوئی۔ چلو ساتھ ہی چلتے ہیں، تم لوگوں کو تمہارا ڈپارٹمنٹ بھی تو دکھاؤں گی، سائمہ نے کہا تو انزلہ کا منہ بن گیا۔ انزلہ سارا کی زبانی اس کے بارے میں باتیں سن کر پہلے ہی اس لڑکی سے ذرا فاصلے پر رہتی تھی، اب اسے دیکھ کر مزید کوفت کا احساس ہوا۔ یہ بھی ہمارے ساتھ آ رہی ہے؟ انزلہ نے منہ بناتے آہستہ سے سارا سے پوچھا، اور سارا نے ہاں میں سر ہلا کر اس کے موڈ کو مزید خراب کر دیا تھا۔ پورے راستے وہ یونی میں ہونے والے مشہور رومانٹک کپلز کے قصے سناتی رہی، اور انزلہ کو یونی تک کا راستہ انتہائی لمبا لگ رہا تھا۔ رکو مجھے اس شاپ سے کچھ لینا ہے، میں ابھی آئی، اور مجبوراً انزلہ کو گاڑی روکنی ہی پڑی۔
سائمہ اتر کر شاپ پر گئی تو انزلہ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا اور وہ سارا پر برس پڑی۔ انتہائی کوئی چھچوری قسم کی لڑکی ہے بھائی تمہاری کزن۔ کیوں، ایسا بھی کیا کہہ دیا اس نے؟ بس ذرا زیادہ ہی بولڈ ہے، ہر بات ہر ایک کے سامنے کر دیتی ہے، مگر دل کی بری نہیں ہے۔ سارا نے اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ دل کی جیسی بھی ہو، ایک تو اس کی باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہیں، اوپر سے حلیہ دیکھا ہے اس کا۔ آئندہ اگر اس کو ساتھ لانا ہو تو مجھے بتا دینا، میں یونی سے چھٹی ہی کر لوں گی، انزلہ نے قدرے غصے سے کہا تو سارا بس مسکرا کر رہ گئی۔ انزلہ کوئی بہت سنجیدہ قسم کی لڑکی نہیں تھی، مگر ایسی فضول قسم کی باتوں پہ پڑنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے نیچر میں ہی پاکیزگی تھی، ہر بات ناپ تول کر کرتی، ہر چیز میں اسلامک پہلو تلاش کرتی، ہمارے مذہب میں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں اس پر باقاعدہ ریسرچ کرتی۔ اور سائمہ جیسی لڑکیوں سے تو اسے شدید الرجی تھی، جن کی زندگی کا واحد مقصد کسی ہینڈسم اور امیر لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پر جانا اور اسے تحفے بٹورنا ہوتا۔ سائمہ واپس آ گئی تھی اور اس نے اپنا فلسفہ ایک بار پھر کہنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں میں تو مانتی ہوں کہ وہ لڑکا لڑکا ہی نہیں جس کی کوئی گرل فرینڈ ہی نہ ہو، مطلب یاروں وہ اتنا اچھا ہوگا ہی نہیں، یا پھر اس میں کوئی فزیکل فالٹ ہوگا۔ وہ باقاعدہ آنکھ مار کر سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، جسے بیک ویو مرر سے انزلہ نے دیکھ لیا تھا اور اس کا خون ایک بار پھر سے ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ چہرے پر سرخی کے آثار تھے، مگر ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا تھا، جبکہ وہ بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ تبھی تو کسی لڑکی نے اسے گھانس نہیں ڈالی، یا پھر وہ اتنا مغرور ہوگا کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا ہوگا۔ وہ لاپرواہی سے بس بولے جا رہی تھی، جبکہ انزلہ سارا کو وقفے وقفے سے گھور رہی تھی۔ سارا بس چپ تھی یا کسی بات پر ہلکا سا مسکرا دیتی، مگر وہ سائمہ کو چپ کرانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ انزلہ کا پہلا دن ہی بکواس سے شروع ہوا تھا، اس کا موڈ شدید خراب تھا اور ایسے میں وہ کم ہی بولتی تھی، اس لیے بس خاموشی سے سائمہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی۔ یونی کی پارکنگ میں وہ ان دونوں کو اتار کر گاڑی پارک کرنے چلی گئی۔ کچھ فاصلے پر پارکنگ میں اپنی بائک کے پاس لگے درخت کے سائے میں کھڑا زورین موبائل پر انس کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ انس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے مقررہ وقت پر ہمیشہ کی طرح لیٹ تھا اور اب تک نہیں پہنچا تھا۔ زورین انس کی اس عادت کی وجہ سے اکثر اس سے خفا رہتا تھا اور آج بھی وہ اسی وجہ سے آدھا گھنٹہ لیٹ آیا تھا۔ اس کے باوجود انس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پارکنگ میں کھڑی ہوتی گاڑی سے کچھ فاصلے پر سائمہ اور سارا اتر گئی تھیں اور اب وہ دونوں زورین سے تھوڑی سی دوری پر کھڑی ہو کر انزلہ کا جو گاڑی پارک کر رہی تھی انتظار کرنے لگیں۔ سائمہ نے زورین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سارا کو ہلکے سے کہا، یہ ڈیشنگ اسمارٹ سا لڑکا دیکھ رہی ہو؟ یہ زورین احمد ہے، LLB فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، یعنی میرا کلاس فیلو، اس یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ۔ ڈیبیٹ ہو یا کوئی اور ایونٹ، اس کی ایکٹیویٹی نمبر 1 رہتی ہے۔ اس نے تو اپنے حساب سے ہلکے سے ہی کہا تھا، مگر زورین اپنا نام سن کر چوکنا ہو گیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر نہیں دیکھا تھا، مگر ان کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا، جو بائک کے مرر سے صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کی پوری توجہ اس پر ہی تھی۔ زورین سائمہ کو پہچان گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ کوئی نئی لڑکی تھی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اپنی تعریف سن کر خوشی ہوتی ہے، اور اسے ایسی خوشیاں اکثر ملتی رہتی تھیں، اس لیے وہ عادی ہو گیا تھا۔ اس کے وجود اور اس کے جسم کا ہر حصہ اس وقت کانوں کا کام کر رہا تھا۔ ان اجنبی لڑکیوں کے کمپلیمنٹس اسے اچھے لگ رہے تھے۔ انزلہ بھی اب تک ان تک پہنچ چکی تھی اور زورین کے بارے میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ سارا نے سائمہ کے کہنے پر زورین کو بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہاں ہینڈسم بھی کتنا ہے یار، اس کی کوئی گرل فرینڈ بھی ہے یا اب تک میرے لیے بچا ہوا ہے؟ سائمہ نے بے ساختہ سارا کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا، ہم مر گئے کیا؟ وہ دونوں کھل کر ہنس دی تھیں۔ نہیں یار، یہ کہاں کسی لڑکی کو لفٹ کرواتا ہے، سائمہ نے پھر افسوس سے کہا۔ زورین کی مسکراہٹ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بظاہر وہ موبائل میں مصروف تھا، مگر سماعتیں اسی جانب متوجہ تھیں۔ تیسری لڑکی انزلہ، جو اب تک خاموش تھی، بڑی بیزاری سے، اف تم لوگ بھی نہ بس جہاں کوئی ذرا سا ڈھنگ کا لڑکا دیکھا وہیں شروع ہو جاتی ہو، مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، ٹھیک ہی ہے بس، اور اگر ہینڈسم ہے بھی تو ہمیں کیا کرنا ہے، روڈ بھی اتنا ہی ہوگا، جب ہی تو اب تک کوئی گرل فرینڈ نہیں بنی، یا شاید کسی نے اسے اپنا بوائے فرینڈ بنانے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ انزلہ سائمہ کی کہی گئی کچھ باتیں جو سائمہ کو طنزیہ سنا رہی تھی تاکہ وہ اس روڈ بیہیویئر سے سارا اور انزلہ کا پیچھا چھوڑ دے، وہ کہتے کہتے آگے بڑھ گئیں، لیکن اب کی بار اس تیسری لڑکی کو 2 آنکھیں گھور رہی تھی۔ زورین کے چہرے سے مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے وہ زندگی میں کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ یہ تیسری لڑکی انزلہ تھی۔ وہ یہاں موجود اکثر بے جان چیزوں کی تعریف کر رہی تھی، مگر اس جاندار انسان کو یوں انجانے میں بے وقت کر گئی تھی۔ زورین اسے جانتا بھی نہ تھا اور پہلی ہی نظر میں اس کے بارے میں ایسے کمنٹس دے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔
जिसका ज़ोरैन को बहुत बुरा लगा था। गर्ल फ्रेंड होना ना होना मेरा ज़ाती मामला है, इनको क्या तकलीफ़ है। अनस आ चुका था और वो दोनों अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गए थे। पूरा दिन लेक्चर्स के दौरान भी ज़ोरैन खामोश रहा और उसकी ये खामोशी अनस ने महसूस की थी, मगर उसे कुछ कहा नहीं। अनस उसे हंसाने के लिए 2 दिन पहले होने वाला एक किस्सा सुना रहा था कि फला लड़की ने उसे ज़ोरैन का नंबर मांगा था और उससे जान छुड़ाने के लिए अनस ने उसे एक प्रोफेसर का नंबर दे दिया था। परसों पूरा दिन वो प्रोफेसर को अजीब अजीब मैसेजेस करती रही और अगले दिन प्रोफेसर ने बगैर अपनी शिनाख्त दिए उसे मिलने का कहा, जिस पर वो खुशी से राज़ी हो गई। वो अपने हिसाब से तुमसे मिलने आई थी। उन्होंने रंगे हाथों उसे पकड़ लिया था। वो रो रही थी और प्रोफेसर ने उसकी क्या मज़ेदार क्लास ली थी। पूरी क्लास के सामने मज़ा ही आ गया। आइंदा कभी मुझसे तुम्हारा नंबर नहीं मांगेगी। वो हंस रहा था, लेकिन ज़ोरैन के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं। अनस जब ज़ोरैन को पूरी बात बता चुका तो ज़ोरैन ने बड़ी संजीदगी से एक सवाल किया, क्या मैं रूड हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनस ने भी उतनी ही संजीदगी से उसके सवाल का जवाब दिया था। क्यों, क्या हुआ? अनस उसके सवाल पर हैरान था, क्योंकि आज तक कभी ऐसा सवाल ज़ोरैन ने नहीं किया था। वो इतना संजीदा कभी नहीं होता था, मगर अपने बारे में किसी की ये राय उसने पहली बार सुनी तो ये अल्फाज दिल में चुप से गए थे। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि सामने कॉरिडोर से वही 2 नई लड़कियां क्लास के ख़त्म होने पर क्लास से बाहर आकर खड़ी हो गईं, जिनमें से एक का मोबाइल बज रहा था, जिसे वो अपने बड़े से बैग में ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और इसीलिए बीच कॉरिडोर में वो दोनों खड़ी थीं। अंजला ने ज़ोरैन को नहीं देखा था क्योंकि वो दूसरी सिम देख रही थी, मगर ज़ोरैन सारा और अंजला को न सिर्फ देख चुका था बल्कि पहचान भी चुका था। क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत फासला नहीं था, इसलिए वो शऊरी तौर पर इतनी ज़ोर से बोल रहा था ताकि उन तक उसकी आवाज़ पहुंच जाए। ज़ोरैन ने बोलना शुरू किया, असल में बात यह है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर किसी लड़के की कोई गर्लफ्रेंड ना हो तो वो रूड होता है। भले उसमें दुनिया जहाँ की खूबियाँ हों, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो ज़ीरो है। क्योंकि मुझे लगता है मैं बाइखलाक भी हूँ और बाकिरदार भी। गर्लफ्रेंड ना होना मेरे लिए प्लस पॉइंट है। बड़ी बेनियाजी से शाने उचकाते हुए, हालांकि लड़कियां मुझ पर मरती हैं, फिर भी अपनी इक़दार और अपने मज़हब को सामने रखते हुए गर्लफ्रेंड ना बनाना मेरे लिए सबसे अच्छा है। फिर ज़रा तंबीही अंदाज में अंजला को घूरते हुए, जो गर्दन झुकाए खामोशी से यूं खड़ी थी जैसे कुछ ना सुना हो, और किसी के मुझे रूड कहने से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये सब बज़ाहिर अनस से कह रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अंजला पर जमी थी, जो सुबह अपने कहे हुए अल्फाज पर अब शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि बेख्याली में वो जो कुछ साइमा को सुना रही थी उस शख्स ने भी सुना होगा। उसका बस नहीं चल रहा था ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। शर्मिंदगी के बस चिल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम था। उसे ठंडे पसीने आने लगे। ज़ोरैन और अंजिला की नज़रें लम्हे भर को मिली तो अंजिला ने फिर से अपनी नज़रें झुका ली और सारा का हाथ पकड़कर तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से दूर चली गई। सारा, जो अपने पर्स में बजने वाले मोबाइल को तलाश कर रही थी, तवज्जो न होने के बायस ज़ोरैन के अल्फाज सुनने से महरूम रह गई थी। अब फ़ोन हाथ में पकड़कर भी रिसीव नहीं कर पा रही थी। ज़रा दूर जाकर उसने झुंझलाहट से हाथ छुड़ाए। ओफ़ो, क्या हो गया तुम्हें? क्यों खींचती हुई ला रही हो? एक तो ये मोबाइल मिल नहीं रहा था, ऊपर से तुम्हें भी चैन नहीं है। मामा की कॉल है, रिसीव नहीं करूँगी तो ढेरों सुनने को मिलेंगी। अंजिला की किसी बात को सुने बगैर सारा अपनी धुन में अपना राग अलाप रही थी। तुम्हारा सेल भी अभी बजना था? अंजिला को गुस्सा आ रहा था। इतनी देर में सारा फ़ोन रिसीव कर चुकी थी। जी मामा। नहीं, मैं क्लास ले रही थी तो इसलिए नहीं उठा सकी। अंजिला ज़ोरैन के अल्फाज की रेंज से काफ़ी दूर आ चुकी थी, मगर 2 निगाहें उसे अपने अक़ब से खुद को देखती महसूस होने पर उसने पलट कर देखा तो अपने डिपार्टमेंट के कॉरिडोर के पिलर से टेक लगाए, सीने पर हाथ बांधे उन दोनों की जानिब ऐसे मुस्कुराकर देख रहा था जैसे किसी तकरीबन जीते हुए क्रिकेट मैच का आखिरी ओवर चल रहा हो और शायकीन मैच अपनी फतह के यकीन के साथ महजूज हो रहे हों। वो अमूमन ऐसी किसी बात को तवज्जो नहीं दिया करता था, मगर अंजिला की बात उसके दिल को लग गई थी, जिसके रद्द अमल में वो ये सब कर रहा था। गुस्से से पैर पटकती, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती, क्या मुसीबतें घुरे ही जा रहा है ठरकी कहीं का। अच्छा ठीक है, नहीं है कोई गर्लफ्रेंड तो मैंने कब कहा कि गर्लफ्रेंड होना कोई बहुत अच्छी बात है? वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट। इतना सुनाने की क्या बात थी? पता नहीं क्या समझता है खुद को। मुझे कौन सा उसकी गर्लफ्रेंड बनना है जो मुझे सुना रहा था? वो सारा से कहती हुई, जो अब तक सेल पर बात कर चुकी थी, डिपार्टमेंट में कहीं गायब हो चुकी थी। अंजिला की बॉडी लैंग्वेज उसके गुस्से का इजहार कर रही थी, जबकि ज़ोरैन अपने दिल की भड़ास निकालकर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अब काफ़ी मुतमईन था। मैं किसी को छेड़ता नहीं और कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं, धीमे लफ्ज़ों में कहता मुस्कुरा रहा था। अब अनस को सुबह पेश आने वाला वाक़या सुना रहा था। ज़ोरैन लेक्चर लेने के बाद कैंटीन में चाय पी रहा था।
جبکہ 2-3 دوست اسے کمپنی دے رہے تھے۔ یار کل تو مزہ ہی آ گیا، 14 اگست پر کیا زبردست تقریر کی ہے تم نے، دل خوش ہو گیا، شاکر نے سراہتے ہوئے کہا تو کمال بھی چپ نہ رہ سکا۔ ہاں یہ تو ہے، زورین کی تقریر ویسے بہت سٹرونگ ہوتی ہے ہر بار، مگر اس دفعہ تو کچھ زیادہ ہی خاص تھی۔ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیسے کیسے حقائق تم ہم سب کے سامنے لائے، جن باتوں پر ہم کبھی توجہ ہی نہیں دیتے۔ کیسے اس ملک کو سنواریں، اسے بچائیں، تم نے چند لمحوں میں ہم سب کی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی تو سب تقریروں کا یہی حال ہے، انسان کان کھول کر سنے تو آنکھیں خود بخود کھل جاتی ہیں، شاکر نے زورین سے ہنستے ہوئے کہا تھا، جو اب تک خاموشی سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے چائے کے سپ لے رہا تھا۔ لیکن ہمارے کان اور آنکھیں کھلنے سے کیا ہوگا، جن کے ضمیر مر چکے ہیں وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ احمد نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، وہ بھی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ اور تم لوگوں نے دیکھا، آخر میں جب تقریر ختم ہو گئی تھی تو پورا ہال پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ اس کی تقریر میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ تالی بجانا بھی کسی کو یاد نہ رہا۔ 15-20 سیکنڈ کے بعد کسی اسٹوڈنٹ نے تالی بجائی تو سب کو خیال آیا۔ شاکر چائے کا کپ رکھتے خود بھی ایکسائٹڈ ہو گیا تھا، اور وہ ہمارے پروفیسر نسیم تو اتنے خوش ہوئے کہ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ احمد نے بھی حمایت کی، ہاں میں نے بھی دیکھا تھا کل، کیا اس کی تو بچپن سے یہی حال ہے، بچپن سے جانتا ہوں اسے، کبھی اس کے گھر جا کر دیکھ لو، ایک پورا شوکیس انصاف کی ٹرافیوں اور شیلڈ سے بھرا پڑا ہے۔ کمال نے اس کی تعریف میں اپنی تعریف کا پہلو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر کرسی سے ٹیک لگائے ان سب کا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرا وہی دوست ہے جو کبھی میرے ڈیبیٹ جیتنے پر مجھے باتیں بنانے والا کہا کرتا تھا۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائیوں، آپ سب کی محبت ہے، ورنہ بندہ کس قابل ہے؟ مجھ سے پوچھو یہ کس قابل ہے؟ انس جو اسے ڈھونڈتے ہوئے اب کینٹین میں آ چکا تھا، ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈائری ٹیبل پر پٹک کر جھنجھلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ زورین اس کے اس انداز پر چونکا تھا، جبکہ سبھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ زورین نے پھر مسکراتے ہوئے پوچھا، ہاں میرے بھائی، کس قابل ہوں آپ ہی بتا دیجیے۔ انس غصے سے لال ہو رہا تھا، چڑ کر بولا، تم تو وہ ہو جس کی آرتی اتارنی چاہیے۔ سو سوری، میں مسلمان ہوں، اس لیے آپ میری آرتی وارتی اتارنے کی زحمت ہرگز نہ کریں۔ مسکراہٹ اب تک زورین کے لبوں میں دبی تھی۔ بڑا آیا مسلمان بننے، ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ انس پھر اسی انداز میں کہہ رہا تھا، میرا تو یہی خیال ہے کہ میرے جیسے ہی ہوتے ہیں، اور ایسا کیا کر دیا میں نے؟ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ انس بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا، سب پتہ ہے تمہیں، تم نے کیا کیا ہے۔ میں بس معصوم سا ایک خوبرو نوجوان ہوں، بے ضرر انسان، میں بھلا کیا بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ زورین نے شرارت سے کہا، معصومیت تو ختم ہے تم پر، معصوم کو تو دیکھو ذرا۔ انس اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ ٹیبل پر بیٹھے باقی دوست مزید تجسس سے پوچھنے لگے، ہوا کیا ہے، بتائے گا بھی یا بس یوں ہی جھک جھک کرتا رہے گا؟ کمال چیخ پڑا۔ انس نے رخ باقی دوستوں کی طرف کر کے ان کی حمایت لینا چاہی۔ ایک تو بندہ اتنا ہینڈسم، ہالی ووڈ کے ہیرو سے کم نہیں، 6 فٹ لمبا، سلم سمارٹ، گندمی رنگت، کالی چمکدار پرکشش آنکھیں، گھنیری زلفیں، اوپر سے مسکراہٹیں ہیں کہ ہر وقت بکھری پڑی رہتی ہیں، لڑکیاں دیکھ دیکھ کر گری پڑ رہی ہوتی ہیں، ذہین اتنے کہ ہم جیسے عام سے نمبر لانے والے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتے، ہر چیز میں ٹاپ کر جاتے ہیں۔ ایک بیچاری ایکسٹرا سرکولر ایکٹیویٹیز بچی تھی جن میں کبھی کبھی ہم جیسے اوسط درجے کے اسٹوڈنٹس کو جیت کر خود کو خوش کر لیتے، ان میں بھی گھس گئے ہیں یہ صاحب۔ مجھے کوئی بتائے ہم غریب کہاں جائیں؟ دہائی دینے والے انداز میں بہت دکھی لگ رہا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ دھیمی مسکراہٹ کو چھپاتے وہ پوچھ رہا تھا۔ زورین کو معلوم تھا اس کے ہر مقابلہ جیتنے کے بعد وہ اسی قسم کے رد عمل دیتا تھا، اس لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہی ہوا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے میرے ساتھ تمہاری وجہ سے۔ کوئی ڈھنگ کی لڑکی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، جسے دیکھو اس کی دیوانی ہے۔ اتنی مشکلوں سے ایک وہ مونا مجھ سے بات کرنے کو تیار ہوئی تھی، اسے نمبر بھی دیا، چند دن مجھ سے بات بھی کی، پھر کہتی ہے مجھے زورین کا نمبر دے دو، مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ انس کے اس طرح لڑکیوں والے انداز میں مونا کی نقل کرتے دیکھ کر سب کی ہنسی کی دبی دبی آواز آئی۔ میں نے کہا مجھے بتا دو، میں تمہارا وہ کام کروا دوں گا۔ کہتی ہیں محترمہ تم سے کام نہیں ہے، زورین سے ہی کہوں گی۔ بہت اصرار کرنے لگی، پہلے تو پھر خوب مکھن لگاتی رہی، تم میرے اتنے اچھے دوست بن گئے ہو، میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ مگر جب میں نے صاف منع کر دیا تو 10 باتیں سنا کر کہتی ہے، اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ مجھ سے دوستی کرنے چلے ہو؟ تم سے بات اس لیے کر لیتی تھی کہ زورین کا نمبر مل جائے، کام نکالنے کے لیے تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، گدھی کہیں کی۔ اس کے اس رونے والے انداز پر ان سب کا قہقہا زوردار آواز کے ساتھ گونج اٹھا، کینٹین سے ہنسی کی آواز باہر تک آنے لگی۔
انزلہ اپنا پروجیکٹ مکمل کر کے بیٹھی تو سوچا کہ سارا کو فون کر کے پوچھوں اس کا کام ہو گیا یا نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سارا کیا کر رہی ہو؟ ہوا پورا تمہارا اسائنمنٹ کہ نہیں؟ کہاں ہوا؟ سر کھپا رہی ہوں اس مصیبت میں، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اوف، یہ وکالت بھی کتنی مشکل چیز ہے، اوپر سے یہ لاز آف ٹارٹ بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے، اتنا مشکل ہے جان کو ہی آ گیا ہے۔ اور سر توفیق کا دیا ہوا یہ اسائنمنٹ میں تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ سارا انزلہ کو اپنے اسائنمنٹ کی پریشانی بتا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا تم اب تک بیٹھی ہوگی، نکمی کہیں کی، اتنا آسان تو ہے۔ آسان ہے؟ حیرت سے سارا کا منہ کھلا تھا۔ پر مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، انزلہ نے ہنستے ہوئے سارا سے کہا۔ وہ محض مذاق کر رہی تھی لیکن سارا کو بہت برا لگا۔ کہنے کا مطلب کہ مجھ میں عقل نہیں ہے؟ ہاں تو اور کیا، کالج سے آج تک ہر کام میں ہی تو تمہاری کلاس لیتی رہی ہوں۔ انزلہ صرف اسے تنگ کر رہی تھی لیکن سارا سیریس ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی کبھی بھی۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ ارے تم تو سیریس ہی ہو گئی، میں مذاق کر رہی تھی، تم بہت ذہین ہو۔ رہی اس اسائنمنٹ کی بات تو تم میری دوست ہو، مجھ سے نہیں پوچھو گی تو کیا اس ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ سے ہیلپ لوگی؟ کیا وہ کرے گا تمہاری مدد؟ اکڑ، مغرور، جینیس، برائٹ اسٹوڈنٹ۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لہجے سے صاف معلوم ہوئی تھی۔ شاید اب تک انزلہ پہلے دن کی داستان بھولی نہیں تھی۔ اوپر سے کل ہونے والے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں زورین کی فرسٹ پوزیشن نے انزلہ کو مزید تپا دیا تھا، حالانکہ وہ دل سے متاثر بھی ہوئی تھی۔ تمہیں تو پتہ نہیں اسے کیا بیر ہے، اتنا اچھا تو ہے۔ سچ، تم نے اچھا مشورہ دیا، اب تو میں اسی سے ہی بات کروں گی۔ وہ بھی کم نہیں تھی، انزلہ کی بات پر عمل کرنے کا سوچ کر وہ بہت خوش تھی۔ کیا پتہ زہرین مجھ سے دوستی کر ہی لے۔ یہی سوچ کر اس نے انزلہ کا فون کٹ کر کے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ یہ نمبر اس کے سینئر اسٹوڈنٹ کا تھا جو اسے سائمہ سے ملا تھا۔ سارا نے جب اسے یہ بتایا کہ وہ زورین سے بات کرنا چاہتی ہے تو زورین کے اس دوست نے بھی ہمیشہ کی طرح ٹالنا چاہا، لیکن سارا کے مسلسل اصرار پر اس نے انس کا نمبر دے دیا۔ تم انس سے پوچھ لو، یہ اس کا نمبر ہے، اگر وہ زورین کا نمبر دے تو بات کر لینا۔ ویسے زورین نے منع کیا ہے، کچھ لڑکیاں فون کر کے اسے دوستی کی آفر کر رہی تھیں، اس لیے اس نے حال ہی میں اپنا نمبر چینج کیا ہے، نیا والا میرے پاس نہیں ہے۔ او اچھا، تو مجھے انس کا نمبر ہی دے دو، میں بات کرتی ہوں۔ اور پھر سارا نے نمبر ملتے ہی انس کو کال کر لی تھی۔ انس نے اس کی پوری بات سنی اور کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں زورین سے پوچھ کر آپ کو نمبر دے دوں گا۔ کچھ دیر بعد اس نے زورین کے علم میں لائے بغیر ایک نیا نمبر اپنے ڈیول سم موبائل میں لگایا اور اس نئے نمبر کو اپنے دوسرے نمبر سے سارا کے نمبر پر میسج کر دیا کہ یہ زورین کا نمبر ہے۔ پھر سارا کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ سارا اس سے اپنے اسائنمنٹ کے بارے میں ہیلپ لیتی رہی، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا، اس کی ساری پرابلمز حل کرتا گیا۔ اس طرح انس اور سارا کی بہت اچھی دوستی ہو گئی، جبکہ سارا اسے زورین سمجھتی رہی اور وہ ساری باتیں انزلہ کو ہی بتاتی تھی، جس کے باعث انزلہ کے دل میں زورین کا امیج خراب ہوتا گیا۔ انزلہ شروع میں تو سنتی رہی، مگر پھر ایک دن اس نے سارا کو ڈانٹ دیا تھا، تو مجھے نہ بتایا کرو اپنی فضول حرکتیں، اور سارا نے اس ٹاپک پر بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، بڑے اکر کر بولا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے صاحب کی، لوگ بھی کتنے دوگلے ہوتے ہیں۔ انزلہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ناول کی اگلی قسط آپ اگلی ایپیسوڈ میں سن سکیں گے۔